नाज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, इसके अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया की वॉर का ये ज़माना है, और तमाम तर जंगें जो हैं उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल होता है वो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का होता है। हिटलर का जो स्पोक्स पर्सन था गोबल्स, उसका एक बहुत मशहूर मकूला है जिसके अंदर उसने कहा था कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो लोगों को सच लगने लगे। You have to repeat that lie as many times that people would start to believe it. ये अभी यही स्ट्रैटेजी होती है जो जनरली प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में इस्तेमाल होती है, चाहे वो हिटलर के मज़ालिम का रोने वाले इसराइली हों या कोई और हों। इसके पीछे जो अभी 7 अक्टूबर से एक जो जंग शुरू हुई है, जो दरअसल एक कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर है, उसके अंदर हमास के हमले को ब्लेम किया जा रहा है कि उससे ये जंग शुरू होती है। वहीं से ये चीज़ एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर दोबारा से शुरू हुई है। इसके अंदर ख़ास तौर पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ग्लोबली पहले इसराइल क्योंकि एक तरह से काफ़ी हद तक बदनाम है, ख़ास तौर पे आईडीएफ जो टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, एट्रोसिटीज़ जो करते हैं रेगुलर, उसकी वजह से इट्स अ कॉमन थिंग वेस्टर्न वर्ल्ड में आईडीएफ के लिए बेबी किलर्स का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो इतने बच्चों को गज़ा के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर शहीद कर चुके हैं और इनडिस्क्रिमिनेट किस्म की बम्बारियाँ करते हैं और इस किस्म की टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं कि उसके अंदर सिविलियन लॉस की वो कतई परवाह नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से आईडीएफ को बेबी किलर्स कहना एक आम चीज़ थी। इसके जवाब में उन्होंने एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर शुरू किया जो हमें 7 अक्टूबर को ख़ास तौर पे नज़र आया, और कुछ मगरबी मीडिया ने इसके अंदर यहाँ तक भी बात की कि वी सी अ न्यू फेस ऑफ हमास, क्योंकि हमास कभी भी इस तरह से नहीं करती थी, इसलिए ख़ास तौर पे उन्होंने कुछ नई चीज़ें ईजाद करके और उनको इंट्रोड्यूस कराया एज अ प्रोपेगेंडा टैक्टिक। तो अब मैं अगर यहाँ से देखूँ तो मैंने एक तरह से कुछ सवालात जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के नाम से मैंने इसे भी सेक्शन बना दिया, एफएक्यूज। उसूली तौर पे ये असल में प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के अंदर जो जनरली क्वेश्चंस आ रहे हैं जो उनका जिक्र है। इसके अलावा अगर कुछ और क्वेश्चंस हों और कोई इसके अंदर ऐड करना चाहे तो डेफिनेटली वो भी हो सकते हैं। सबसे पहले एक प्रोपेगेंडा जो बड़े ज़ोर शोर से क्रिएट किया जा रहा है और बार बार रिपीट किया जा रहा है, बल्कि इसके अंदर अब हमारा पाकिस्तानी मीडिया भी तकरीबन 4 साल से 5 साल से शामिल हो गया है, वो ये कि हु हैज़ एक्चुअली क्रिएटेड हमास, हमास कैसे क्रिएट हुई, किसने क्रिएट की, और यहाँ तक बात की जा रही है कि हमास शायद इसराइल ने ही क्रिएट की है। उसके लिए दलील के तौर पे एक 5-6 साल पहले एक वीडियो बनी थी, और डायलेमा ये है कि जिन साहब ने वो वीडियो बनाई थी एबीसी एनबीसी से उनका भी अखराज प्रो फ़लस्तीनी होने की वजह से हो चुका है। तो उस वीडियो की ही कुछ कंटेंट्स हैं जो पार्शली कोट करके हमारे यहाँ का सेकुलर मीडिया बार बार उसको 2021 के अंदर एक साहब ने उसी में से कुछ पॉइंट्स लेके एक आर्टिकल के नाम आर्टिकल सॉर्ट ऑफ बना के एक्सप्रेस ट्रिब्यून और कुछ जगहों पे लिखा था, और इसी तरीके से अभी 2023 के अंदर एक और साहब ने उसके ऊपर वीडियो भी किया, और शायद कुछ और अफराद भी हैं जो इस तरह की कुछ वीडियोस उसमें कर रहे हैं। इसके बारे में सबसे पहले तो आई वुड जस्ट कीप इट लाइट। इसको इस तरह से देखना चाहिए कि एक बार बार प्रोपेगेंडा हमारे सामने आता है कि 1947 में दरअसल पाकिस्तान कायदे आज़म ने या पाकिस्तान की तहरीक ने नहीं बनाया था, बल्कि अंग्रेज़ों ने बना के हमें दे दिया था। यानी आपको उस चीज़ से इतनी नफ़रत करा दी जाए कि या आपका वो उस जो चीज़ है उसका जायका ही ख़राब कर दिया जाए। बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है। इसको अगर कराची में रहने वालों जो अफराद हैं वो इससे शायद रिलेट कर सकें, वैसे जमात इस्लामी पाकिस्तान के अफराद भी इससे रिलेट कर सकते हैं कि इस प्रोपेगेंडा की उतनी ही हकीकत है कि जितनी अगर कोई कराची में रहने वाला फ़र्द ये बात कहे कि दरअसल एमक्यूएम ने जमात इस्लामी पाकिस्तान बनाई है। और
اگر آپ اس بات پہ غور کریں تو اس بات کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا، کیونکہ جماعت اسلامی ایکچولی 1941 پہ بن چکی تھی اور ایم کیو ایم 1980 میں بنی تھی، اور دونوں کا بالکل ایک دشمنی کا پورا مزاج رہا ہے 1980 کی دہائی سے لے کے آج تک۔ تو اگر کوئی یہ بات بولے کہ ایم کیو ایم نے ہی جماعت اسلامی اصل میں بنائی تھی کہ میرے لیے ایک دشمن کھڑا ہو جائے، تو کوئی بھی اس پہ یقین نہیں کرے گا۔ تو یہ پروپیگنڈا جب کیا جاتا ہے کہ دراصل اسرائیل نے خود حماس کریٹ کی تھی، تو اس کے پیچھے بھی اس سے زیادہ بڑی کوئی صداقت نہیں ہے۔ اصل میں جو اسٹوری ہے اس کے پیچھے کہ حماس جو ہے وہ مسلم بردرہڈ کا کنٹینیوشن ہے، اخوان المسلمون کا کنٹینیوشن ہے۔ اخوان المسلمون جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب بنی تھی اور اس کے بعد پھر اخوان کے مجاہدین نے خاص طور پہ 1948 کے اندر جب اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہاں پر عربوں نے کوشش کی تھی، کسی حد تک لڑائی کی تھی، تو اس زمانے میں خاص طور پہ اخوانی جو ہیں وہ بیت المقدس کے اراؤنڈ بھی لڑ رہے تھے اور کافی بڑی تعداد میں لڑے تھے۔ البتہ ہوا یہ کہ بعد میں عربوں کی اپنی کمزوری کی وجہ سے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دغا بازی کی وجہ سے 1948 کی جنگ تو عرب اوور آل ہارے، لیکن اس کے نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ایک بہت بڑا لاس ہوا اور تمام تر علاقہ جات ہمارے ہاتھ سے نکلتے گئے۔ لیکن اخوان المسلمون کے اوپر پورے عرب کے اندر ایک مظالم کا ایک سلسلہ جاری رہا، کیونکہ وہاں پر ایک شہنشاہیت کا مزاج ہے، ایک بادشاہت کا مزاج ہے، ایک آٹوکریسی کا مزاج ہے، ایک اتھارٹیرین رجیم وہاں پہ چلتی ہے۔ تو اس لیے وہ یہ بات برداشت نہیں کرتے کہ کوئی شخص ان چیزوں کو چیلنج کرے، جبکہ اخوان المسلمون اور سید قطب کی تحریروں اور کے اندر جو چیز تھی وہ لوگوں میں ایک بیداری پیدا کر رہی تھی، جو سسٹم کے اگینسٹ ان کو کھڑا کر رہی تھی، اور اس وجہ سے اخوان المسلمون کو ایک سسٹمیٹک وے کے اندر ہر جگہ کچل دیا گیا تھا۔ خود مصر کے حالات تو ہمیں پتہ ہی ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر حسن البنا شہید کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد بھی مسلسل ان پہ مظالم کا سلسلہ جاری رہا اور آج تک جاری ہے۔ اور باقی جگہوں پر بھی ان کے افراد سے جب ہم یو کے میں ملیں تو ان کی سٹوریز بھی اس سے ملتی جلتی ہی ہیں، کسی پر مظالم کی کچھ شدت ہے اور کسی پہ کچھ شدت رہی ہے۔ تو فلسطین کے اندر جب اخوان یہ جو اس کی بنیاد ڈلی تھی، بیسیکلی شیخ یاسین جو ہیں یہ بچپن میں معذور ہو چکے تھے اور سب کچھ، لیکن یہ خود جو ہیں گئے مصر کے اندر بھی 1 سال کے لیے تعلیم کے لیے۔ وہ تعلیم اپنی کنٹینیو نہیں کر پائے بیکاز آف فائنینشیل ایشوز، لیکن اخوان کی تعلیمات سے وہ متاثر ہو چکے تھے۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے یہاں پر باقاعدہ طور پہ اخوان کی ایک طرح سے بنیاد ڈالی تھی، اور مجمع الاسلامیہ کے نام سے بھی ایک ان کا سیٹ اپ الگ سے بھی 1973 کے اندر شروع ہوا تھا جو اخوان سے متعلق تھا، اور اس کے اندر وہ بیسیکلی اخوان کیونکہ اس حد تک ہر جگہ سے پس چکی تھی کہ they did not have that power to fight، وہ لڑنے کے قابل تھے ہی نہیں کہ وہ پریکٹیکلی ریزسٹنس کر سکتے۔ دوسری طرف جو مسلمان حکمران ہیں اور جو عرب حکمران ہیں ان کی بھی کچھ ایسی حالت تھی کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ خود فلسطینیوں کے ساتھ ایک کنٹینیویشن آف ایٹراسٹیز جو ہے برٹش مینڈیٹ کے زمانے سے رہا ہے، جس کے اندر ان کے پاس چھریاں تک رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور جتنی بار بھی انہوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو ان کو زائنسٹ جو خود بھی ویل اکوپڈ تھے انہوں نے بھی مارا، اور ساتھ میں جو برٹش رجیم تھی اس نے بھی ان کو مل کے مارا۔ اور پھر 1948 کے اندر اسرائیل نے جو خاص طور پہ جنگ جیتی تھی، یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اسرائیل بڑی چھوٹی سی ریاست تھی اور اس کے اوپر سب نے حملہ کر دیا اور ایک نوزائیدہ ریاست کو بالکل کچلنے پہ تل گئے تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، ان کے پاس کافی ٹھیک ٹھاک اسلحہ موجود تھا۔ 1948 میں جب وہ تھوڑا سا پریشانی کا شکار ہوئے، جیسے ہی عربوں نے وہاں پہ داخل ہونے کی کوشش کی تو سیز فائر کال کر دی گئی تھی۔ اچھا، اس سے پہلے 1947 کے اندر خود یو این نے ریزولوشن جب پیش کی تھی، اس کے بعد سے یہودی اپنے آپ کو مسلح کر رہے تھے،
تو اسی لیے جب وہ ویل اکوپڈ ہوئے اور اس کے بعد پھر فردر یہ ہوا کہ جب سیز فائر کے بعد ان کے پاس ٹینکس اور ساری چیزیں بھی آ گئی تو انہوں نے اچھے طریقے سے عربوں کو خوب کچل دیا تھا. تو دیر واز نو ہوپ کہ کسی گورنمنٹ کی طرف سے ہیلپ آئے گی یا کچھ ہوگا. اور 1960 کی دہائی تک کوئی بھی اس قابل ہوا ہی نہیں تھا کہ وہ ان کے آگے کچھ دانت دکھا سکے, کچھ لڑ سکے. اور وہ بھی اس قابل اس لیے ہو پائے تھے کہ سوویت یونین کی پیچھے ہیلپ آئی تھی. اچھا, یہاں پر اب اخوان کیونکہ کچھ کر نہیں سکتی تھی تو اس نے گراس روٹ لیول پہ اپنا کام جاری رکھا. اور گراس روٹ لیول کے اوپر انہوں نے اپنے مدارس کا کام, اپنے ویلفیئر کا کام, اپنے اسکولوں کا کام, جس طرح سے ابھی آپ جماعت اسلامی کی اگزامپل لے لیجئے, مقبوضہ کشمیر کی جماعت اسلامی کی اگزامپل لے لیجئے, کہ وہاں پر بھی جب تحریک شروع ہوئی ہے تو تحریک پہلے دن سے مسلح نہیں شروع ہوئی. جب 1989 کے اندر کشمیر کے اندر تحریک کا آغاز ہوا تھا تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہوم ورک تھا, ایک بہت بڑا اسکولنگ سسٹم تھا جو چل رہا تھا, ایک بہت بڑا مدارس کا سسٹم تھا جو چل رہا تھا, جس سے پاس آؤٹ ہوئے تھے, ایک ذہن سازی ہوئی تھی پوری جنریشن کی کہ جب وہ اسلحہ اٹھائیں تو اس وقت وہ فکری طور پہ پوری طرح سے تیار ہوں. وہ آدھے کچے آدھے پکے قسم کے جہادی نہیں ہو جس طرح کے ہمارے یہاں مارکیٹ میں بہت عام ہیں, اور بلکہ وہ ایک فکری طور پہ تیار نسل نکلے جو کشمیر کے اندر ریزسٹنس کر سکے. اور بعد میں یہی ہوا اور اسی لیے وہ کھڑے ہونے کے قابل رہے تھے. یہی چیز فلسطین کے اندر جو ہو رہی تھی. اب فلسطین کے ماڈل جو ہے وہی بیسیکلی کاپی کیا گیا تھا کشمیر کے اندر. 1960s سے لے کے 1980s تک گراؤنڈ لیول پہ کام ہوتا رہا. اب اس میں فنڈنگز جب آ رہی تھیں تو ادھر ادھر سے جو تھوڑے اسلامسٹ تھے وہ ہیلپ کر رہے تھے, کچھ ریلیف کے اندر جو انٹرسٹڈ تھے فلسطینیوں کے لیے صدقات خیرات دینے والے کچھ ادارے وہ بھی موجود تھے, اور اسی طریقے سے وہ ایک گراؤنڈ لیول پہ چیزیں تیار ہوتی رہیں. بعد میں ہوتا یہ ہے کہ جب فرسٹ انتفاضہ ہوتی ہے 1987 میں آغاز, تو 20 سال ہو چکے ہوتے ہیں کم سے کم گراؤنڈ ورک کرتے ہوئے انہیں. تو اس لیے اس وقت جو شورا ہوتی ہے اس کے اندر میرے ابھی اسکرین پہ آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں اس میں رائٹ ہینڈ ٹاپ پہ شیخ یاسین شہید کی تصویر ہے, اور نیچے رائٹ سائڈ پہ خالد مشل صاحب کی تصویر ہے, اور لیفٹ سائڈ پہ عبدالعزیز رنتیسی شہید کی تصویر ہے. تو عبدالعزیز رنتیسی اور شیخ یاسین دونوں فاؤنڈنگ ممبرز تھے حماس کے. 1987 کے اندر جب انتفاضہ شروع ہوئی 9 دسمبر کو, تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پر کہا کہ اب اخوان کے اندر ایٹ لیسٹ اتنی کیپیسٹی آ گئی ہے کہ ہم جو ہے گراؤنڈ لیول پہ نکل سکیں اور اس ریزسٹنس کا پارٹ بن سکیں. اور اسی لیے پھر انہوں نے ساتھ دینا شروع کیا. یہاں پہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس پہلے دن سے ویپنز آ گئے تھے, پہلے دن سے گولہ بارود آ گیا تھا, گنز آ گئی تھی, ایسا کچھ نہیں تھا. پتھروں سے ہی لڑائی شروع ہوئی لیکن ریزسٹنس کا آغاز ہوا اور اس طرح سے حماس کی بنیاد رکھی گئی. تو یہ کہنا کہ یہ اسرائیل نے رکھی یا اسرائیل نے ان کی فنڈنگ کو کلیئر ہونے دیا, یا جب مدارس بنا رہے تھے اور مساجد بنا رہے تھے تو اس وقت اسرائیل نے نہیں روکا تو اس لیے شاید اسرائیل نے سپورٹ کر دیا, تو یہ ساری ایک طرح سے آپ لوگوں کو اس چیز سے ہٹانے کے لیے ہیں. دوسرا یہ کہ ایک شکوک و شبہات پیدا کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اس چیز کو ہٹ کرنا آسان ہو سکے. اس کے پیچھے جب آگے آئے گی تو ایک خاص ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے, میں اس کا بھی ذکر کروں گا. جو سیکنڈ اس معاملے میں بار بار یہ چیز آ رہی ہے کہ یہ ابھی اس کے اوپر غالباً پہلے بھی بات آ گئی ہوگی, لیکن یہ کہ 7 اکتوبر کو ایسا ہوا کیا کہ حماس نے اچانک سے حملہ کر دیا. اچھا بھلا سب کچھ چل رہا تھا, لیکن اس کا خود جواب جو ہے سیکریٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی نے بھی دیا تھا ابھی 2-3 دن پہلے. خود پاکستان کے جو وہاں پہ سفیر منیر اکرم انہوں نے بھی ایک اچھی تقریر کی ہے جو فلسطین کے تمام میڈیا نے اچھے طریقے سے کور کیا اور اس کو کافی اپریشیٹ کیا ہے. ہی یوزڈ فریز, انہوں نے کہا کہ حماس کے جو اٹیکس تھے وہ ایک ویکیوم میں نہیں ہوئے تھے, یعنی ایسا نہیں تھا کہ سب کچھ صحیح چل رہا تھا اور حماس نے اٹیک کر دیا, بلکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا اور وہ پہلے سے ایک چیز چل رہی تھی, اس کی کنٹینیویشن تھی کہ جس کے اندر یہ ہوا. البتہ بعد میں حماس کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بھی کہا, اور کچھ اور بھی جو ویڈیوز آئی ہیں اس کے مطابق حماس کا یہی کہنا ہے کہ کیونکہ ایک مسلسل
ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، اور خاص طور پہ ٹارگٹ کر کے مسجد اقصیٰ کو بار بار اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ 2021 کے اندر بھی جو شروع ہوا تھا، وہ بھی اقصیٰ کی بے حرمتی سے شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد پہ 2023 کے اندر بھی اپریل کے اندر خاص طور پہ کیا۔ اب خاص طور پہ ایک ٹرینڈ انہوں نے کیا ہے کہ رمضان کے اندر یہ مسجد اقصیٰ کے اوپر باقاعدہ چڑھائی کرتے ہیں، اور کم سے کم ایک آدھ دفعہ کوئی ایسا ضرور یہ چیز کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے یہ آپ کو جھنجھوڑ کے چیک کر سکیں کہ آپ ہوش میں ہیں یا بے ہوش ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یقیناً آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ٹیمپل آف سولومن جو ہے اس کی تیسری دفعہ جو بنیاد رکھی جائے گی، سیکنڈ ٹیمپل ہو چکا ہے، تھرڈ ٹیمپل ہے جس کے لیے یہ زائنسٹ موومنٹ پوری کام کر رہی ہے کہ تھرڈ ٹیمپل آف سولومن جب کریٹ ہوگا اس وقت ان کے مسایہ یعنی دجال جسے ہم کہتے ہیں وہ آئے گا، اور اس کے بعد ان کو وہ ان کے مسیح کے طور پہ ان کو لیڈ کرے گا۔ تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو اس وقت ڈھایا جائے، تو اس لیے وہ بار بار وہ حرکتیں کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک فیکٹر تھا۔ دوسرا یہ کہ کچھ اس طرح کی بھی انٹیلیجنس حماس کے پاس تھی کہ یہ کوئی بڑی کارروائی کرنے والے ہیں غزہ میں آلریڈی، جس میں سے کچھ آج بھی کچھ جگہ سے ٹویٹ آیا تھا، پتہ نہیں اس میں کس حد تک صداقت ہے، کہ ایک پلان یہ بھی تھا کہ غزہ سے پش کر کے سینائی کے صحرا کے اندر جو برابر میں ایجپٹ کا پارٹ اب لگتا ہے وہاں پر دھکا دیا جائے غزہ کے لوگوں کو۔ پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ ایک جو اوسلو ایکارڈ کے مین آرکیٹیکٹس میں سے ایک صاحب تھے، ان سے ملاقات ہوئی تھی کچھ سال پہلے، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک جوک بھی اسی قسم کا سنایا تھا کہ فلسطینیوں کے ساتھ انفارچونیٹلی ہوا بھی یہی ہے کہ انہیں ہمیشہ بے وطن رکھا گیا ہے اور بے وطنی کی حالت میں وہ گزارتے رہے۔ تو ایک دفعہ پھر اسی طرح کے کچھ پلانز بن رہے تھے جس کے لیے پری ایمپٹیو اسٹرائک جو امریکہ بہادر پہلے کرتے رہے ہیں اور یہی ٹرم استعمال کر کے کرتے رہے ہیں، وہی چیز اس دفعہ حماس نے ان کے ساتھ کر دی اور پہلے کر دی۔ تو سمری ہے کہ ایک ویکیوم تھا، ویکیوم نہیں تھا بلکہ اس کی جگہ وہاں پہ مسلسل ایک کنٹینیوشن چل رہی تھی ظلم کی، جس کے جواب میں حماس نے یہ اٹیک کیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ پروپیگنڈا پہلے دن سے ان لوگوں نے شروع کر دیا تھا کہ کچھ مظلوم لوگ تھے اور کبٹس کے اندر، وہ کبٹس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر حملے کر دیے اور بچوں کو مار دیا۔ اور خاص طور پہ ایک اسرائیلی رپورٹر تھی، i24 چینل ہے، اس کی رپورٹر نے رپورٹنگ کرتے ہوئے اشارہ کر کے کہا کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ کچھ مجھے بتایا گیا کہ 40 بچوں کے سر کاٹ دیے گئے ہیں۔ اب وہ جو میں نے شروع میں گوبلز کی بات دہرائی تھی وہی چیز یہاں پہ امپلیمنٹ ہوئی۔ مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو پسند نہیں کرتا ہے، نہ پروموٹ کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ پک کی اور بغیر تحقیق کیے ہوئے، حالانکہ گراؤنڈ پہ رپورٹرز موجود تھے، وہ جا کے چیزیں دیکھ سکتے تھے، لیکن کسی نے بھی ان سے پروف کا مطالبہ نہیں کیا کیونکہ وہ کرنا چاہتے ہی نہیں تھے، اور انہوں نے سیدھا سیدھے جا کے یہ پروپیگنڈا ہر طرف کرنا شروع کر دیا کہ حماس نے 40 بچوں کے سر کاٹے ہیں، حماس نے وہاں پہ گھروں میں گھس گھس کے مارا ہے اور عورتوں کو بچوں کو مارا ہے، بے حرمتی کی ہے، اور اس طریقے کی بہت باتیں کی ہیں۔ جبکہ اور یہ جھوٹ اتنی زیادہ دہرایا گیا کہ خود جو بائیڈن صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی جو پریس کانفرنس کر رہے تھے اس کے اندر انہوں نے یہ بات بولی کہ میں نے خود اس کے ایویڈنسز دیکھے ہیں۔ اب ادھر جو ہے میڈیا میں پریزنس کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بعض اوقات آپ کی ایک آواز جو ہے وہ کئی آوازوں پہ بھاری ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی ہوا کہ جو ٹرکش اندلو ایجنسی ہے اس نے سب سے پہلے اس نیریٹو کو چیلنج کیا اور اس نے صرف ان سے پروفس مانگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو یقیناً اس کے پروفس ہوں گے، آپ جو ہیں وہ پروفس دکھائیے، کہاں پر ہوا ہے، کہاں پر ہیں وہ بچے، کہاں پہ وہ سرکٹی لاشیں ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی تھا ہی نہیں۔ بعد میں اس جھوٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے انہوں نے دوبارہ سے اسرائیل کے پرائم منسٹر کے آفس سے بھی اس کا آفیشیل بیان جاری کیا، اور ابھی تک یہ جھوٹ ریپیٹ ہو رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا، کیونکہ اسرائیلیوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ جھوٹ کو بولتے ہیں اور بولتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں۔
اور یہاں تک کہ جو اس میں ہولوکاسٹ کے تعداد کا بھی تعلق ہے اور اس طرح کے کئی جھوٹ ہیں جو ایجاد کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد ان کو گھڑ کے بولا جاتا ہے اور اس کو باقاعدہ قانونی طور پر سپورٹ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ چیز کہلاتی ہے ایٹراسٹی پروپیگنڈا کی اندر یہ آتی ہے. ایٹراسٹی پروپیگنڈا بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایٹروشس پاور ہو، کوئی ظالم قوت ہو، تو وہ بیسیکلی ایک پروپیگنڈا جھوٹا شروع کر دیتی ہے. اور اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ جو مظلوم ہے اس کے بارے میں لوگوں کی ہمدردیاں ختم کر دے. اور دوسری بات جو اس کا سیکنڈ فیز ہوتا ہے وہ یہ کہ جب وہ ظالم اپنے اصل رنگ میں دوبارہ آئے اور وہ وہاں پر اپنی ظلم ڈھانا شروع کرے، جیسے ابھی غزہ پہ مسلسل وہ بمباری کر رہے ہیں، 8,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. ہمارے استاد، ہمارے بچوں کے استاد جی جو ہیں ان کی اپنی فیملی کی 3 دن پہلے کی خبر تھی ان کے گراؤنڈ افینس سے پہلے کی کہ 9 لوگ شہید ہو چکے تھے ان کی فیملی کے. تو اس طریقے سے جب مظالم اتنے زیادہ ڈھائے جائیں کہ وہ افراد کے بجائے وہ نمبرز بن کے رہ جائیں، تو وہ چیز چھپانے کے لیے اور اس کرائم کو چھپانے کے لیے کہ جس میں 4,000 بچے تقریباً شہید ہو گئے، 3,500 بچے شہید ہو چکے ہیں، اس چیز کو چھپانے کے لیے یہ کہ ایک جھوٹ گڑھ لیا گیا کہ 40 بچوں کو مارا گیا تھا، تاکہ اسی کے ڈھول پیٹ پیٹ کے لوگوں کو اس حد تک سن کر دیا جائے کہ وہ دوسری چیز کا نیریٹو نہیں سن سکیں. یہ چیز کہلاتی ہے ایٹراسٹی پروپیگنڈا. ساتھ ہی ساتھ پھر ایک اور اس کا فیز آیا جس کے اندر ایک انہوں نے اسٹرائک کی، اور اس اسٹرائک کے اندر انہوں نے ایک بیپٹسٹ ہاسپٹل تھا اس کو ہٹ کر دیا الحالی کو، اور اس کے اندر کافی لوگ شہید ہوئے ہیں، کافی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور اس کے اندر جو ہے پہلے اس پہ پراؤڈلی انہوں نے فوری طور پہ جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں نفتالی سم تھنگ اس کا نام ہے، اس نے باقاعدہ طور پہ اس پہ پراؤڈلی ٹویٹ کیا. اس نے کہا کہ حماس کو شرم آنی چاہیے کہ وہ کور کے طور پہ ہاسپٹلس کو یوز کرتے ہیں، جبکہ اب ہم نے وہاں پہ ہٹ کیا ہے اور ان کو اس کا جواب ملا ہے اور سب کچھ. تھوڑی دیر بعد انہوں نے وہ ڈیلیٹ کیا، لیکن ظاہری بات ہے پوری دنیا کی نظریں ابھی فلسطین کی طرف ہیں اور وہ مسلسل فالو کر رہے ہیں نفتالی جیسے اکاؤنٹس کو خاص طور پہ. تو انہوں نے فوری طور پہ اس ٹویٹ کو کیپچر کر لیا تھا. تو وہ جھوٹ جو اب انہوں نے اس کے بعد بولنا شروع کیا اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے، وہ چیز اب بات بن نہیں پا رہی تھی. تو انہوں نے پھر ایک اور چیز گھڑی، انہوں نے پہلے ویڈیو کے ذریعے ڈاؤٹس کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ ایک راکٹ ہوا تھا، راکٹ کو انہوں نے ہٹ کیا، اور اس کے بعد یہاں پر بھی ایٹراسٹی پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ اسرائیل نے کہا کہ بھائی ہمیں کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، تم الجزیرہ کی ویڈیو دیکھ لو کل کی، الجزیرہ کی ویڈیو سے تمہیں پتہ چل جائے گا. حالانکہ الجزیرہ نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ویڈیو کو اپنے اینالائز کیا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ پروف کیا ہے کہ وہ اصل میں جو ہٹ تھا وہ میزائل کی طرف سے آیا تھا، اور القدس کا جو راکٹ تھا وہ پہلے انٹرسیپٹ ہوا میں ہو چکا تھا. یہاں پر یہ چیز پھر ذہن میں رکھیے کہ اگین یہاں پر ظالم کا جو ظلم ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ بہادر موجود ہے. اور سب سے پہلے جو بائیڈن صاحب نے کہا کہ بھائی ہم ان کا نیریٹو مانتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، جو نیوٹرل میڈیا ہے، اس نے ان کے جو سو کالڈ پروف تھا ایک کنورسیشن کا، اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اصل میں 2 ڈفرینٹ وقتوں میں ریکارڈ کی ہوئی آوازیں ہیں جن کو ساتھ ملا کے ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ اس کے علاوہ ایک اور جو بہت زور و شور سے ہمارے سیکولر حضرات بھی یہ بات کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے یوں کہہ لیں کہ نادان دوست بھی باتیں یہ کرتے ہیں کہ حماس کو ایکچولی کامن فلسطینی جو ہے وہ کوئی خاص سپورٹ نہیں کرتا ہے. 2006 کے اندر آخری دفعہ الیکشن ہوئے تھے جس کے اندر حماس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور 2006 کے اندر الیکشنز کو 70% ووٹ لے کے حماس نے جیتا تھا، بہت بہترین انداز سے سکسیس لی تھی. لیکن اس کے بعد جب اور اسماعیل ہنیہ جو ابھی حماس کے آن فیلڈ جو ہیڈ ہیں، وہ اس وقت وزیر اعظم بنے تھے.
اس وقت پیلسٹینین اتھارٹی کو لیڈ کر رہے تھے، پی ایل او کو جو لیڈ کر رہے ہیں اور آج تک لیڈ کر رہے ہیں محمود عباس صاحب، ابو مازن وہ سے لیڈ کر رہے تھے. تو اس وقت جو ہے ابو مازن صاحب اس کو جو ہیں وہ صدر تھے، اور پیلسٹینین اتھارٹی کا رول جو ہے تقریباً یہی کہا گیا کہ سیم رول جو ہے آپ لے لیں، اور اسی طرح سے آپ ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر کے جو پولیس مین کا رول ہے وہ ادا کریں، تاکہ ہم جو ہے فلسطینیوں کو ہینڈل کر سکیں. لیکن حماس نے اس رول کو لینے سے انکار کیا. ہم اس بنیاد پہ اسے ووٹ ملے تھے، وہ یہ تھے کہ پی ایل او نے اپنا رول جو ہے وہ ریزسٹنس کا چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد گریجولی وہ اپنی پاپولیرٹی کو لوز کرتے گئے. یاسر عرفات کو بھی جب ہوش آیا تو ان کے ساتھ بھی ہینڈ ہو چکا تھا، اور یاسر عرفات کو سائڈ لائن کر کے محمود عباس کو اور محمد دہلان کو اور ان سب کو آگے لے آیا گیا تھا. بعد میں یہاں پر بس نہیں ہوئی ویسٹرن پاورز کی، انہوں نے جب دیکھا کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکل رہا ہے، تو انہوں نے پھر محمد دہلان کی قیادت میں باقاعدہ طور پہ ایک ریولٹ کھڑی کی، انہوں نے ایک بغاوت کھڑی کی ایک، اور اس کے اندر جو فتح کے دھڑے جو تھے دہلان کے کنٹرول میں، ان کو اندر 500 لوگوں کو ٹریننگ دی باقاعدہ ایجپٹ میں. جنرل ڈیٹن نے وہاں پر آ کے اس کو لیڈ کیا تھا پروجیکٹ کو، اور اس کے بعد انہوں نے لانچ کیا. خود اسماعیل ہنیہ کے اوپر اساسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی، جس میں ان کے گارڈ شہید ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا تھا. وہاں پر کافی مہینے تک یہ چلتی رہی تھی جھڑپیں، بڑی شدید جھڑپیں ہوئی تھیں آپس میں. اور اس کے بعد پھر ویسٹ بینک سے حماس کو مکمل طور پہ انہوں نے نکال دیا تھا، اور البتہ حماس نے غزہ کو سکسیسفلی ڈیفینڈ کیا اور وہاں سے نکال دیا. یہاں پہ الفتح کے افراد میں سے کچھ جو پرانے کمانڈرز تھے اور جو اس پرو اسرائیلی اپروچ کے حامی نہیں تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ کامنٹ بھی کیا تھا کہ یہ انہوں نے الفتح کو شکست نہیں دیا، بلکہ انہوں نے ابھی دہلان کی فورسز کو شکست دی ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ غزہ جو ہے اس کے بعد سے مسلسل حماس کے پاس ہے. اس پورے ڈیوریشن میں 2007 سے لے کے 2023 تک حماس کے لیے کوئی بھی پولیٹیکلی رکاوٹ خاص نہیں آئی ہے. کوئی بھی 100% پاپولر نہیں ہوتی ہے جماعت. کہیں بھی دیکھ لیں، جو بائیڈن کی بھی ٹھیک ٹھاک ریزسٹنس ہے، ٹرمپ اس کے اگینسٹ ابھی تک بہت ووکل ہے. رشی سنک جو ہیں یو کے وہ ٹوٹل 18% لوگ انہیں پسند کرتے ہیں 100 میں سے برٹن کے، یہ لیٹسٹ سروے کے مطابق. اسی طریقے سے خود یہ جو ہے بنجامن نیتن یاہو، یہ کافی ٹف حالات سے گزر رہے ہیں اپنے اسرائیل میں، اور اس جنگ سے پہلے کافی زیادہ برے حالات سے تھے، اور ابھی فردر ان کی پاپولیرٹی جنگ میں گر رہی ہے. تو اس کے اندر جو ہے یہ کہنا کہ کوئی 100% لوگ سپورٹ نہیں کرتے ہیں، ان کے مخالف بھی ہوتے ہیں، تو صحیح ہے، حماس کے بھی مخالف اس طریقے سے آن گراؤنڈ موجود ہوں گے، اور ہیں بھی. ان میں سے 3-4 کچھ انسیڈنٹس ہوئے بھی ہیں، لیکن وہ بہت بڑے انسیڈنٹس نہیں تھے جو اب تک 2023 میں ہوئے. تو 16-17 سال سے غزنز جو ہیں وہ اوور آل حماس کی سپورٹ میں ہیں. اسی طریقے سے ایک اور جو اعتراض ہے، جو شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں، وہ یہ کہ جو ریزسٹنس ہے، جو جنگ لڑنے کا ہے جذبہ، جو سب کچھ ہے، یہ دراصل غزہ والوں میں ہے. ویسٹ بینک والے بڑے چل مار کے رہ رہے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ جو ہے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، اور فضول میں غزہ والے اور حماس والے انہیں لڑائی کی آگ میں جھونک دیتے ہیں. لیکن حالات کچھ اور ہمیں بتاتے ہیں. حالات کے مطابق یہ کہ ویسٹ بینک کے اندر بھی مسلسل ایٹراسٹیز جاری ہیں. 2021 کے اندر بھی جو ریزسٹنس مین ہوئی تھی شروع، وہ ویسٹ بینک سے ہی شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہاں پر نابلوز بریگیڈ اور جنین بریگیڈ اور لائنز ڈین اور اس طرح سے کئی گروپس بنے چھوٹے، جس میں مشترکہ طور پہ مختلف تنظیموں کے لوگ، لیکن جو جہاد کے نقطے پہ اسرائیل سے آپس میں لنکڈ اپ ہو رہے ہیں، وہ ادھر اس مقصد کے لیے اکٹھے ہو کے لڑنے کے لیے ان چھوٹے گروپس میں شامل ہو رہے ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھیں
کہ غزہ کے اندر تو بڑی آٹونومی ہے ہمارے پاس، غزہ میں کافی خود اختیاری ہے کہ یا تو دشمن اندر آئے گا یا نہیں آئے گا. ویسٹ بالکل بینک کے اندر سچویشن یہ ہے، 3 ٹیئر سسٹم ہے جو کام کرتا ہے. اس میں جو فرسٹ ٹیئر ہے وہاں پہ تو ٹوٹل فلسطینی کنٹرول ہے. جو سیکنڈ ٹیئر ہے اس میں فلسطینی ایڈمنسٹریشن کنٹرول ہے، لیکن جو سیکیورٹی کنٹرول ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے. اور جو تیسرا ٹیئر ہے اس کے اندر وہ نام کا فلسطینی علاقہ ہے، لیکن اس میں انتظامی کنٹرول اور سیکیورٹی کنٹرول دونوں چیزیں جو ہیں وہ اسرائیلیوں کے پاس ہیں. تو یہاں پر ویسٹ بینک کے اندر جو بھی کوئی کاروائی کرتا ہے، کبھی اسرائیل جا کے کسی کے گھر پہ چھاپا مارنا ہو، کسی کے بارے میں مخبری ہو، تو یہ جو فلسطینی اتھارٹی ہے اس کے اندر جو ان کے پیڈ افراد ہیں ان کے ذریعے کام ہوتا ہے. یہ ڈرٹی جاب جو ہوتی ہے، یہ پولیس مین جاب جو ہوتی ہے، جو فلسطینیوں کے اندر سے جذبہ حریت کو کچلنے کی جو چیز ہوتی ہے، یہ انہی کے ذریعے کام کیا جاتا ہے. تو اس کے باوجود ویسٹ بینک کے اندر اگر لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اس نقصان کے برداشت کرنے کو تیار ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ بھی ریزسٹنس کے حامی ہیں. اور ایسا ہی ہوا کہ غزہ کے اندر جب انہوں نے شروع کیا تو ویسٹ بینک والے اگر اتنے ہی ریزسٹنس کے مخالف ہوتے تو انہیں ابھی کیا پڑی تھی کہ وہ ان کی حمایت میں مظاہرے کرتے، ان کے حمایت کے اندر جو ہے ہر طرف مظاہرے اس حد تک شروع کرتے کہ کل کا فگر ہے تقریباً 110 افراد جو ہیں، 110 افراد جو ہیں 7 اکتوبر سے ابھی تک ویسٹ بینک کے اندر مغربی کنارے کے اندر شہید ہو چکے ہیں. تو یعنی ویسٹ بینک کے اندر بھی لوگ کچلے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، ان کے پاس وینیوز نہیں مل پا رہے ہیں کہ وہ اس طریقے سے کھڑے ہو سکیں اسرائیل کے اگینسٹ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ریزسٹنس کے مخالف ہیں. اچھا، اسی طریقے سے یہ ایک اور بات بار بار کی جاتی ہے کہ حماس کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اتنا فنڈ ملتا ہے، اور وہ جو ہے فنڈ جو ہے حماس والے جو ہیں اپنا اسلحہ خریدنے میں خرچ کر دیتے ہیں اور ٹنل بنانے میں خرچ کر دیتے ہیں. تو اس لیے غزہ کے حالات بہتر نہیں ہوتے ہیں. اول تو یہ کہ غزہ کے اندر کتنے آرام سے فنڈ جاتے ہیں اس کی جھلک ابھی ہم سب دیکھ چکے ہیں کہ 3 دن تک انٹرنیٹ بند تھا، پانی اور کھانا تو دور کی بات ہے، پانی تک اندر نہیں جا پا رہا تھا. 21 دن بعد پانی جو ہے ابھی کھلا ہے، جو کل کھلنا شروع ہوا ہے، کل یا پرسوں. اور تو ان حالات میں کیسے ہو سکتا ہے کہ فنڈنگ بڑے آرام سے ہو سکے؟ یونائٹڈ نیشنز کا فنڈ جو آتا ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی اپنی ایجنسیز ادھر موجود ہیں، انروا کی ایجنسیز موجود ہیں، اور دوسرے وہی لوگ ڈائریکٹ اس پہ خرچ کرتے ہیں. اور دوسری جو بگیسٹ سورس ہے وہ قطری آئے تھے، یعنی قطری فنڈز، قطری خطوط نہیں بلکہ قطر سے ایک ریگولر فنڈ آتا ہے. اس کے بارے میں بھی ہمارے ہاں کے جو سیکولرز ہیں انہوں نے کہا کہ اتنے ملین تو صرف قطر سے آئے تھے اور انہوں نے صرف راکٹ بنانے میں خرچ کر دیے. جبکہ خود رائٹرز کے اندر یہ نیوز ہے، ابھی تھوڑے دن پہلے میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ وضاحت سے انہوں نے پورا سسٹم بیان کیا ہوا ہے کہ جو قطر سے ایڈ آتی ہے وہ آتی ہی تھرو اسرائیل ہے، یعنی اسرائیل کے ذریعے وہ فلسطینیوں تک پہنچتی ہے. پہلے وہ اسرائیل میں پیسے آتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ یونائٹڈ نیشنز اور اسرائیل میں، یعنی اسرائیل جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے توسط سے وہ اندر بھیجتا ہے غزہ میں. تو اس طریقے سے وہ ساری کی ساری جو فنڈنگ ہے اس کا باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے. اور ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ فلسطین کے اندر حماس جو ہے اسے مس یوز کر سکیں یا اپنے کام سے استعمال کر سکیں، یا جو کچھ بھی چیز جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کے اندر کر سکیں. باقی اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کرتا ہے اور ظاہری باتیں کر رہا ہے، تبھی انہوں نے ابھی تک سے یہ سارے کام کیے ہیں اور چل رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ چیز بار بار کہی جاتی ہے کہ حماس نے امن جو ہے وہ تباہ کر دیا تھا، اوسلو معاہدے کے بعد جو ہے سکون ہو گیا تھا. لیکن اوسلو معاہدے کے اندر اصل میں ہوا یہ تھا کہ یاسر عرفات صاحب نے سمجھا تھا کہ وہ شاید ان زائنس سے زیادہ کلیور ہیں. انہوں نے جو اگریمنٹ کیا اس کے مطابق ہوتا یہ کہ اسرائیل ہے اس کے سٹیٹس کو، اس کے ناجائز وجود کو عرفات
مان لیتے ہیں. یاسر عرفات کہتے ہیں کہ یس یو آر اے ویلڈ اسٹیٹ, لیکن اس کے جواب میں اسرائیل ان کو صرف یہ لالی پاپ دیتا ہے کہ آپ اب آفیشیل نیگوشیٹر ہیں, میں آپ کو اتنی حیثیت دینے کو تیار ہوں کہ آپ فلسطینیوں کی طرف سے آ کے مجھ سے بات کر سکیں. یہ پی ایل او کو واحد حصہ ملا اس کے اندر سے جو گین ملا, لیکن اس کے بعد ان کو جو گین دیا بھی گیا وہ یہ تھا کہ فلسطینی اتھارٹی ان کو بنایا گیا, اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک پولیس مین کا رول انہیں دیا گیا کہ جس کا واحد کام یہ تھا کہ فلسطین کے شرارتی بچوں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے تاکہ وہ اسرائیل کو تنگ نہ کر سکیں, اور اسی طریقے سے وہ چل رہے تھے. اس بات کی خود جو اپریسیشن ہے وہ کوئی بھی جو فلسطین کی تحریک کے اندر لوگ لڑنے والے تھے یا خود پی ایل او کے جو مین لیڈرز تھے ان میں ایک بہت بڑی تعداد اس کے خلاف تھی, اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر ان کے ناموں کے ساتھ موجود ہے ہسٹری کے اندر کہ ان میں سے کون کون افراد اس میں شریک رہے, ان میٹنگز میں کن کن افراد نے اس کے اگینسٹ ووٹ دیا اور کن کن افراد نے اس کے اگینسٹ وہ پی ایل او کو چھوڑ کے باقاعدہ طور پہ چلے گئے. اس کے اندر دوسری طرف جو رائٹ ونگرز تھے خود انہوں نے جو قدامت پرست زائنسٹ یہودی تھے وہ خود بھی اس پہ بہت سختی سے اس کو ناپسند کر رہے تھے, اس کانسیپٹ کو کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہم تو ایک جوئش نیشن کا خواب دیکھ کے آئے تھے اور تم نے ہماری زمین پہ کمپرومائز کر لیا. تو اس کے اوپر یہاں پہ یہ بات اتنی آگے بڑھی کہ 93 سپٹمبر کے اندر یہ ہوتا ہے معاہدہ, میرے خیال میں 93 سپٹمبر یس, اور اس کے بعد پہ فروری کے اندر 25 فروری کو باروف گولڈسٹین نام کا ایک صہیونی امریکن اسرائیلی ہوتا ہے جو فجر کی نماز میں ہیبرون کے اندر الخلیل شہر کے اندر مسجد کے اندر, مسجد ابراہیمی ہے, وہاں پر فائرنگ کر دیتا ہے. اس میں 29 فلسطینی شہید ہو جاتے ہیں, اس میں 12 سال کے بچے تک شامل ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب فلسطینی باہر نکل کے احتجاج کرتے ہیں تو ان کے اوپر دوبارہ اسرائیلی فائرنگ کر دیتے ہیں, ان کو گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں اور 50 کے قریب لوگ شہید ہو جاتے ہیں. یہاں سے آلریڈی ایک شروع ہوتا ہے, پر جو ویسٹ بینک کے اندر مزید سیٹلرز ہوتے ہیں جو آج کل بھی بار بار مسئلہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ اس معاہدے کے بہت سختی سے خلاف تھے, جیسا کہ میں نے بولا کہ ان لوگوں کو یہ پسند نہیں آ رہا تھا آئیڈیا, تو وہ لوگ بار بار حملے کر رہے تھے فلسطینیوں کے اوپر. البتہ یہ جو خاص طور پہ انسیڈنٹ ہوا ہیبرون کا, الخلیل کا, اس کے بعد حماس نے فیل کیا کہ ایک بیچارگی کی کیفیت ہے, ہم جو ہے دشمن سے لڑ نہیں سکتے, ہمارے پاس اسلحہ بھی کم ہے, ان کے پاس اسلحہ ہے, ٹینکس ہیں, بارود ہے, آرٹلری ہے, ہوائی جہاز ہیں, سب کچھ ہے, اور اب وہ ہماری مسجدوں میں بھی گھس کے مار رہے ہیں, تو ہم کیا کریں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے مارٹرڈم آپریشنز یا جسے سوئسائڈ بامبنگز کہا جاتا ہے وہ شروع کی, اور اس کے بعد ایک انہوں نے القدس بریگیڈ نے اور خود پی ایل او کے اندر جو الفتح کا عسکری ونگ تھا القدس مارٹائرز بریگیڈ, وہ اس نے بھی ان آپریشنز میں حصہ لیا. یوسف القرضاوی نے اس کا فتویٰ دیا تھا, اور اس کے بعد پھر ایک طویل سلسلہ چلا ہے سوئسائڈ بامبنگز کا فلسطینیوں کے پاس سے, کیونکہ ان کے پاس کوئی اور رستہ ہی نہیں تھا کہ وہ لڑ سکیں اپنے سے اتنے گنا بڑے دشمن سے. بعد میں فلسطینیوں نے بھی یہ طریقے کو ترک کر دیا, اس کی کئی وجوہات ہیں کیونکہ یہ بہت حد تک مس یوز بھی ہونے لگا, جیسا کہ ہم جانتے ہیں پاکستان میں سفر بھی کیا ہے ہم نے اس چیز کو, تو اس چیز کے اندر انہوں نے اس طریقے کو اب قریب قریب ترک کر دیا ہے. لیکن یہ چیز جو ہے سلسلہ حماس نے نہیں خراب کیا تھا, بلکہ رائٹ ونگرز کی طرف سے اس کی پہل ہوئی تھی, یہودیوں کی طرف سے, زائنسٹ کی طرف سے, اور وہ اس حد تک آگے بڑھے کہ آئزک رابن جو تھے جنہوں نے اوسلو پروسیس کے اندر حصہ لیا تھا اسرائیل کے پرائم منسٹر کی حیثیت سے, ان کو خود یگال عامر یا نام تھا غالباً, اس نے جو ہے شوٹ کر دیا اور اپنے وزیر اعظم کو ہی اس نے اسیسینیٹ کر دیا تھا. تو یہ کہنا کہ حماس نے پیس خراب کیا ہے, حماس نے پیس نہیں خراب کیا, بلکہ حماس اس وقت فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑی ہوئی ہے.
اور بعد میں اس بات کا خود ان کو بھی شدت سے احساس ہوا یاسر عرفات صاحب کو، اور ہی ٹرائی ٹو ایکچولی ون دا تھنگز بیک، لیکن وہ چیز اس وقت تک ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، اور یاسر عرفات صاحب کی اپنی پاپولیرٹی بھی فلسطینیوں میں گرتی رہی، اور بعد میں ان کو جب ان سے کام لے لیا گیا تو خود صہیونیوں نے اور امریکہ نے ان کو سائڈ لائن کر کے ان کی جگہ محمود عباس کو لا کے بٹھا دیا، جو آج تک بیٹھے۔ اس کے علاوہ ایک آخری جو چیز تھی، یوں کہہ لیں کہ جو آج کل ٹرم استعمال ہوتی ہے معتدل مزاج یا سیکولر آرگنائزیشن تھی، مگر اصل میں پی ایل او اٹ سیلف جو تھی آرگنائزیشن وہ ایک امبریلا آرگنائزیشن تھی۔ الفتح جو ہے بنی تھی سب سے پہلے جدوجہد کے لیے، اور الفتح جو ہے وہ آزادی پسندوں کا مجموعہ تھا جس کے اندر اسلام پسند بھی تھے، سیکولر بھی تھے، ایون کرسچنز بھی موجود تھے، اور یہ لوگ مل کے لڑ رہے تھے فلسطین کی جدوجہد کے لیے، خاص طور پہ اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ سارے عرب کنٹریز جو آس پاس تھیں وہ اپنے مقاصد کے لیے، کیونکہ ان کو کھڑا ہی برٹش مینڈیٹ نے کیا تھا جب عرب پین عربزم کی تحریک کھڑی کی گئی تھی آٹومن امپائر کے خلاف، تو اس کے اندر وہ پپٹس کے طور پہ یوز ہوئے تھے، اور اس کے بدلے میں انہیں رشوتوں کے طور پہ اردن کی، عراق کی ریاستیں ان کے حوالے کی گئی تھیں، تو انہی کے راتب پہ پلنے والے لوگ ان کے خلاف جو ہے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اور جب کھڑے ہونے کی انہوں نے کوشش بھی کی تو اس وقت تک وہ کچل دیے گئے، تو یہ افراد جو ہیں ان سے کوئی خاص امید نہیں تھی، اسی وجہ سے 1950s میں الفتح شروع ہوئی تھی، اور 1964 میں جب عرب لیگ نے کہا کہ پی ایل او ہم بنا رہے ہیں تاکہ ایک آرگنائزیشن ہو جو فلسطین کے تحفظ کے لیے اور اس کے مقاصد کو دیکھے، تو الفتح نے سمجھا تھا کہ عرب لیگ نے دوبارہ فلسطین کے ایشو کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے، اور تاریخ کے مطالعے سے پتہ بھی چلا ہے کہ بڑے کہ آپس میں ٹسل بار بار بہت زیادہ رہی ہے، جس کے اندر الفتح کو بھی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور بار بار اسے بے دخل ہونا پڑا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں، تو یہ وہ مسائل ہیں جو پی ایل او کے ساتھ یا الفتح کے ساتھ آلریڈی موجود تھے، اس میں یہ سمجھنا کہ انہیں حماس نے خراب کر دیا یا وہ سیکولر آرگنائزیشن تھے اور وہ اچھے لوگ تھے، اور حماس جو ہیں بڑے خطرناک قسم کے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی اپنے وقت میں انہوں نے ہائی جیکنگز بھی کی ہیں، اور پلیئرز کو جا کے بلیک سپٹمبر آرگنائزیشن بنا کے میونخ اولمپکس کے اندر مرڈر بھی کیا ہے، سب کچھ کیا انہوں نے، لیکن بعد میں وہ خود ایک سنہرے جال میں آ گئے یا تھک گئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جب انہوں نے وہ رستہ چھوڑا مزاحمت کا، تو اس کے بعد پہ فلسطینیوں نے ان کا رستہ چھوڑ دیا، اور فلسطینیوں نے ان سے پیٹ پھیر لیا، اور اس کی جگہ مزاحمت کا رستہ انہوں نے اپنا لیا، جس کے اندر اب چاہے وہ حماس ہو یا دوسری میں نے کہا کہ چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں وہ ہوں، لیکن وہ سارے پرو مزاحمت ہیں، وہ سارے لوگ، ایسا نہیں کہ غدار نہیں موجود ہوتے ہیں، غدار ادھر موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے، غدار ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہمارے اپنے پاکستان میں موجود ہیں تو وہاں پر بھی موجود ہوں گے، لوگوں کی قیمتیں لگتی ہیں، لوگوں کی ایمان کی قیمتیں لگتی ہیں، تو وہاں بھی ہوتا ہے ایسا، لیکن اس کے باوجود ایک الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مزاحمت کے رستے پہ چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عزیمت عطا کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت عطا کی ہوئی ہے، تو اس کے اندر آخر میں بس یہ ریکویسٹ ہے کہ جب آپ اس طرح کا پروپیگنڈا سنیں تو پلیز اس کے لیے ذرا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں، فائنڈ کرنے کی کوشش کریں اس کے آنسرز خود بھی، اور اگر آپ کو نہیں مل پا رہے ہیں یا اگر تو اس صورت کے اندر ذرا مطالعہ کریں اس چیز کا، تاکہ اس چیز کے بارے میں پتہ چل سکے اور شاید آپ اس کا خود بھی آنسر دے سکیں، اور اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو وہی کہ ایمان کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے خود برائی کو ہاتھ سے روکیں، ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے، ہم دور بیٹھے ہیں، تو اپنی زبان سے اس کا حق ادا کریں، اپنے ہاتھ جو ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے، فیس بک ٹویٹر کا موڈ دیا ہوا ہے، الٹرنیٹ میڈیا کا موڈ دیا ہوا ہے، اس کے ذریعے اس کا حق ادا کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو سب سے کمزور درجہ جو ہے اپنے دل میں برا جاننے کا اس کو کریں، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم اس پروپیگنڈا کا حصہ بن کے
ان لوگوں کے رستے کو کھوٹا نہ کریں، ان لوگوں کے پپٹس نہ بنیں جو یہودی زائنسٹ ہیں، جو اس طرح کی کاروائیاں کر کے مسلم امہ کو اور خاص طور پر مزاحمت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔